अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस मौजू पे आज जिस सुलगते हुए मौजू पे अजीजी बात करने वाला है, आप भी यकीनन उससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद होंगे गुफ्तगू सुन के अजीजी की और हमारे एंकर जुनैद सलीम साहब की। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ अपना जुनैद, ये जो हजारों बल्कि लाखों की तादाद में जो भेड़ें आई हैं ऑस्ट्रेलिया से, बीमार भेड़े, यार हम इतना गोश्त खाते हैं। हाय 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 हाय, ये भेड़े देख के अंदाजा हुआ है कि हम कितना गोश्त वो खाते टीवी हैं। के ऊपर मैंने देखा ना, जब बड़ी ग्राउंड फुल हुई होए 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 होए, मुझे समझ आ गई है कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं। यार इतनी भेड़ें की सिर्फ बाहर से आती है। तुम ये देखो कि ये बीमार भेड़ें थी जो पकड़ी गई हैं। पहले इस बात पे गौर करो कि कितनी बीमार भेड़ें हम खा जाते हैं रोजाना, और कितनी सेहतमंद भेड़ें भी बाहर से आती हैं, और कितनी सेहतमंद भेड़ें जो बाहर से नहीं आती, हमारे यहाँ लोकली प्रोड्यूस होती हैं। कितना गोश्त खाते हैं यार हम। बहुत गोश्त खाते हो मेरे अमाल का, हर चीज में गोश्त डाल लेते हैं। अब तो मैंने सुना गोश्त की कमेटी भी पड़ने लग गई है। हाँ, हमारे महल्ले का एक कसाई है, वो हर गाहक से कहता है भाई जी एक बोटी छड़ जाओ, हफ्ते बाद आधा किलो ले जाना। भाई से तो मुझे पता चला कि आधा किलो के साथ बोटियां चढ़ती। ये जो गोश्त खाने की आदत है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इस आदत में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में हमें इसलिए ये ज्यादा यानी खतरनाक बात लगती है कि गोश्त खाने की आदत में खास क्लास में इजाफा हो रहा है, उसके यानी कीमत की वजह से। सिर्फ एक खास क्लास मुस्तफीद हो, अमीर लोग। और ये देखो हैरान कुन बात ये है कि जब बंदे के पास पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले गोश्त खाना शुरू करता है। इसलिए डॉक्टर अमीर आदमी को सबसे पहली बात ये करता है कि भाई जी गोश्त खाना छोड़ दे, मगर कोई नहीं छोड़ता। मेरे बड़े ताए को डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए गोश्त यार है, तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक बोटी खा लिया करो। ताए ने क्या चालाकी की, वो पूरी रान की को बोटी करवा के ले यार मेरी बात सुनो। रान का गोश्त करवाता ही नहीं था, कहता भाई जी को बोटी खानी 2.5 किलो दी, उसको रोस्ट करके रोज खाता है। मेरी बात सुनो, तुम अपनी सारी जाती बातें बड़े ताए पे लगा के सुना देते हो। तुम्हारे पता किया तुम्हारा तो बड़ा ताए कोई नहीं। शाबाश, अब वो बड़ा ही है, वो बेचारा बीमार हो के निका लगना शुरू हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। गैलप सर्वे ये बताता है कि एक आम पाकिस्तानी सालाना औसतन 15 किलो गोश्त खाता है। 15 किलो गोश्त खाता है, और 52% जो पाकिस्तानी है उनकी पसंदीदा तरीन खुराक जो है वो गोश्त है। 37% कहते हैं कि वो सब्जियां खाते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो दालें शौक से खाते हैं। बहुत गोश्त खाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, पूरी वैसे पूरी दुनिया इस गोश्त खोरी की जो आदत है इसकी लपेट में है। पूरी दुनिया सबसे ज्यादा गोश्त भला कहाँ खाया जाता है दुनिया भर में? कहाँ? अमेरिका में। हाय, अमेरिका तो वाकई कई कौमों का गोश्त खा चुका है। हाँ, एक अमेरिकी औसतन सालाना 130 किलो गोश्त खाता है। हाय हाय, अमेरिकी तो कच्चा गोश्त भी खा जाते हैं, बल्कि जानवर हलाल किए बगैर भी खा जाते हैं। बकरे के आगे दाना डाल के ना दाबड़े में, वो दाने के त्याने लगता है, वो पीछे से उसे खाना शुरू कर देते हैं। आगे बकरे का दाना खत्म होता है, पीछे से आधा बकरा खत्म हो जाता है। दाना खाते हुए तो उसकी गर्दन नीचे होती है, तो वो बैलेंस रहता है। बस करो। जब वो बेचारा गर्दन उठाता है तो पीछे गिर जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि मेरा तो पीछे स्टैंड ही नहीं है। तुम्हें क्या बात बता रहा हूँ, कहाँ ले गए बात? नहीं सॉरी, मुझे अमेरिकियों पे गुस्सा चढ़ गया। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होना चाहिए था गोश्त का। चलो सबसे बड़ा नहीं तो बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक होना चाहिए था, लेकिन आज कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया से ये मवेशी इंपोर्ट करने पर खर्च कर देता है। हाँ, यहाँ पर तो भेड़े चराने वाले देखे तो इतने छोटे बच्चे भी 400 भेड़ आगे लगा के फिर रहे हो। हाँ, बल्कि मवेशियों का जो ताजा तरीन सेंसस पाकिस्तान में हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो गाय भैंसों की तादाद है वो 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा है, जबकि 2 करोड़ 42 लाख बकरियां हैं, और भेड़ों की तादाद 3 करोड़ 60 लाख है। 3 करोड़ 60 लाख भेड़े जनाब। अब 3 करोड़ रह गई होंगी। क्यों? जब ये शो चल रहे 60 लाख तो गुजरे वाली ही खा गए हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस गुफ्तगू के दौरान तुम्हारा ध्यान गुजरा वाले की तरफ ना जाए।
یار میں بھی بڑا زور لگاتا ہوں مگر کھانے پینے کی بات شروع ہوتی ہے تو گجرا والا خود بیچ میں گھس جاتا ہے. چلو آج تم بیچ میں سے گجرا والا کاٹ کے تو یہ لگا دو کہ لاہور کے نزدیک ایک بہت بڑا مبینہ طور پر شہر. یار ویسے پاک جنید اگر ساری دنیا میں گوشت کھانے کی یہ جو عادت ہے یہ بڑھ رہی ہے تو پھر پاکستانیوں کو بھی کھانے دو. یار گوشت کے زیادہ استعمال کے حوالے سے پرابلم صرف انسانی صحت کا نہیں ہے کہ انسانی صحت پر اس کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بلکہ دنیا اس وقت گوشت کے حوالے سے اس لیے پریشان ہے کہ ماحولیات پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. گوشت کے یعنی مویشی جو گوشت کے اصول کا ذریعہ ہے وہ مویشی پالنے کے، یعنی ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں جتنی گاڑیاں ہیں، ٹرانسپورٹ کے جتنے ذرائع ہیں، وہ اتنی زیادہ پولوشن نہیں پیدا کرتے جتنے یہ مویشی پیدا کرتے ہیں. یعنی گرین ہاؤسز گیسز جتنی بھی ہیں وہ ان کا 18% جو کانسٹیٹیوئنٹ ہے وہ یہ مویشی ہیں. بہت اچھے. یہ جو سادے بکرے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیزل بکرے ہوتے ہیں؟ میں تمہیں سنجیدگی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے اس کا 9% حصہ صرف یہ مویشی پیدا کر رہے ہیں. بہت اچھے. یعنی یہ آٹو بکرے ہیں اور مکینیکل بھینسیں جناب. اور جتنی میتھین پیدا ہو رہی ہے اس کا 37% حصہ یہ مویشی پیدا کر رہے ہیں. اور سب سے خطرناک نائٹروجن آکسائڈ جو ایک اندازے کے مطابق کاربن ڈائی آکسائڈ سے 300 گنا زیادہ مہلک ہے، اس کا 65% حصہ یہ مویشی پیدا کر رہے ہیں. میرے امال کا گیسی غبارے ہی ہم دیکھتے رہے ہیں، گیسی بکرے بھی پھر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنا بھی قابل کاشت رقبہ ہے، یعنی جس پر انسانوں کے لیے خوراک اگائی جانی ہے، اس کا 1/3 حصہ مویشیوں کے لیے چارہ اگانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کا تو واقعی پھر کوئی چارہ ہونا چاہیے. UN پاپولیشن فنڈ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی گندم پیدا ہوتی ہے 30% انسان استعمال کرتے ہیں، 70% مویشیوں کے استعمال میں آتی ہے. گندم؟ اس کا مطلب ہے یہ بکرے بھی تندور پہ روٹیاں لگوانے جاتے ہیں. یار اس کا تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے. اسی لیے UN پاپولیشن فنڈ اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کرۂ ارضی پر صرف مویشی باقی رہ جائیں گے. ہوئے 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 کتنا برا لگے گا. نادرا کے دفتر سارے جانور شناختی کارڈ بنوانے گئے ہوئے، پاسپورٹ آفس میں اونٹ پھر رہا بیچارہ. اور فارم تے فل کر لینے اور فوٹو کتوں کھچانی ہے، مگر مچ اس کے فارم دیکھ کے چاڑ رہا ہو سے اور فل سائز فوٹو کھچوا کے آ گئے ہو. یہ دیوار پہ نہیں لگانی، پاسپورٹ پہ لگوانی ہے. کیا دفاع کلوئی بنوا گیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے نا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. پارلیمنٹ میں اب بھی دوہری شہریت والے ارکان موجود ہیں. وزیر داخلہ رحمان ملک. یہ میرا خیال ہے رحمان ملک صاحب کو اپنے خلاف کارروائی کے بعد اس بات کا ہوش آیا ہے. وہ جو ملک صاحب کے خلاف دوہری شخصیت والا کیس چل رہا ہے. شخصیت نہیں یار، شہریت والا. وہ ایک ہی بات ہے یار. واہ جی واہ، ملک صاحب بہت اچھے. بس غصے میں آ کے آپ نے آہستہ آہستہ خود ہی اپنے سارے بندے پکڑوا دینے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ بڑی بات ہے، بڑا مشہور لطیفہ ہے. 4 بندے واردات کر کے نکلے نا، آگے لگا ہوا تھا پولیس کا ناکا. پہلے 3 نکل گئے باری باری، چوتھا پکڑیا گیا. جب چوتھا پکڑیا گیا تو اس نے باقی 3 کو بھی پیچھے سے آواز مار دی، آئے بھائی واپس پھڑے گئے جی. پولیس نے دوڑ کے وہ بھی 3 پکڑ لیے. ملک صاحب چونکہ دوہری شخصیت کے شخصیت شہریت کے حوالے سے جب پکڑے گئے انہوں نے باقی بھی پکڑوا دینے. میرا چھوٹا برا جنیدہ جین بھی بچپن میں ایسے ہی کرتا تھا. امی نے پکایا گاجروں کا حلوہ، 2 پیالیاں میں کھا کے نکل گیا چوری چوری. جنیدہ کھا رہا تھا 3 پیالی، وہ پکڑا گیا. امی نے جب اوپر سے 2 ٹھاپے لگائی تو کہتا ہے مینوں پھڑ لیا جی، جڑا 2 پیالیاں کھا کے ٹر گیا انہوں نے یہ پڑیا. بس پھر امی نے مجھے بھی پھینٹی لگائی. میں نے بعد میں جنیدے جین کو کہا، میں نے کہا یار تم کس چیز کے جین ہو؟ میں 2 کھا کے نہیں پکڑیا گیا، تم 1 کھا کے پکڑے گئے. بات ہو رہی تھی رحمان ملک صاحب کی. ملک صاحب جناب آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کی خود یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ
गवर्नमेंट को बताएं उन लोगों के मतलब कि इसकी डबल सिटीजनशिप है। शिकागो में ओबामा के हेडक्वार्टर से $50,000 के 3 चेक चोरी हो गए, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ये सारे बहाने लगा रहा है ओबामा, ये कहीं पैसे खर्च बैठा है, अब ये मशल से डरते हुए कह रहा है कि चोरी हो गए। हाँ मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, मशल से बहुत सख्त डरता है। एक दफा ये गा रहा था, इसके कोट के ऊपर एक लंबा बाल लगा हुआ था, मशल ने बहुत फैंटी लगाई। अच्छा। फिर इसने बहाना लगाया कि ये घोड़े की पूंछ का बाल है, उसने फिर पकड़ के फैंटी लगाई। उतरे अरे स्कोर जुआ खेलने जाने, कहता मैं जुआ खेलने नहीं गया था, मैं डेविड वेलिंगटन को मिलने गया था। हाँ उन्हें फिर कुटिया पकड़ के उतरे, होता तो चर्च का ठेका है उन्हें मिल गया। चर्च का ठेका अमेरिका में भी होता है तो और तुम्हारा क्या ख्याल है, तो डॉक्टर में ही थे। करो, उन्होंने $50,000 की ये चोरी पाकिस्तान पर नहीं डाल दी, क्योंकि हमारी वजीर खारजा पहले ही अमेरिका के दौरे पे। ऐसी बात मजाक में भी नहीं करते, अमेरिका ने सुन ली तो उसने पक्के हो जाना, उधर सीधा सीधा रौला मचाना शुरू कर देना। भाई जी FBI के थ्रू हमने पता करवा लिया, ये तीनों चेक पाकिस्तान लाहौर की चबुर्जी की UBL की ब्रांच से कैश हुए और हमने बंदे भेज दिए चबुर्जी तफ्तीश के लिए। अच्छा। चबुर्जी थाने के SHO ने 50,000 के हमारे चेक थे, 3 दिन में 57,000 हमसे रिश्वत ले ली। अब हमें $1,07,000 वापस करें। चलो अल्लाह देते ने जो $250 का चाय पानी रखा है वो हम छोड़ देते। महकमा लाइफ स्टॉक की अदम दिलचस्पी की बिना पर जनूबी पंजाब में जाली वेटनरी डॉक्टरों की तादाद 15,000 से तजावज कर गई। हाय 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 हाय, देखो ये 15,000 जाली डंगर डॉक्टर आ गए जनूबी पंजाब में जानवरों का इलाज करने के लिए। यार कितना जुल्म है, जानवर तो बेचारे आगे से बोल भी नहीं सकते। ये नामराज जाली डॉक्टर बेशक कुकड़ियों के टीके कुत्तियों को लगा रहे हो, कुत्तियों के टीके बिल्लियों को लगा रहे हो, बिल्लियों का सिरप सांपों को पिला दे। बाद में कई लोग अपने कुत्तियों को फैंटी लगा रहे हो। नामराद, रात को चोर आया हुआ था, तुम कहां मरे हुए थे, सारी रात कुकड़ियां कौ करती रही, कुत्ते आगे से कह रहे हो कुकड़ियां नहीं थी वो हम भी थे। कल का जो हमें टीका लगवाया हमारे मुंह से आवाज ये निकल रही है। बरतानवी तहकीक के मुताबिक आइंदा खूबसूरत उम्मीदवारों के इलेक्शन जीतने के इम्कानात ज्यादा हैं। ईमान से मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा तुक्का ही लगना है। क्या मतलब? आपका तुक्का क्या मतलब है जी? क्या कह रहे हैं आप? भाई वो खूबसूरत उम्मीदवारों की बात हो रही है। हाँ तो इसीलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ। खूबसूरत, अच्छी शक्लो सूरत वाले। हाँ इसीलिए देखो, अच्छी शक्लो सूरत वाले। हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। एंजॉय तो कर रहे होगे कि मुस्तकबिल का वजीर आज़म मेरे साथ बैठा हुआ है। अच्छा, बोल भी नुमान इजाज की तरह रहा। नुमान इजाज का तो बड़ा चौरस हिट जैसा मुंह है। ये बात तुम पहले भी कह चुके हो। नहीं, मैंने कुछ दिन पहले भी देखा, वैसा ही है। तो यार ये जो खूबसूरत आदमियों के जीतने वाली खबर है ना, मुझे डाउट सा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि खूबसूरत आदमी तो नाअहल हो रहे हैं बेचारे। मानसद के जाऊं अपने मुर्शद के, आए मेरे मुर्शद से खूबसूरत कोई है? अगर यही बात है तो फिर अमेरिकी इलेक्शन का फैसला तो हो चुका ना। वो तो फिर ना जीता बेचारा, बड़े का नाला पाई। ओहो अजीजी साहब, बरतानवी तहकीक है कि वाकई खूबसूरत लोगों के जीतने के चांसेस ज्यादा है। अल्लाह लो के अगर वाकई ये सिलसिला चल निकला ना खूबसूरत बंदों के जीतने का, तो फिर हर जलसा 2-2.5 घंटे लेट जरूर होगा। क्यों? अब आपने आके नकाह खान की तरह बैठे होना और इंतजामिया ने कह रहा होना कि बैठो बैठो जनाब, क्रैशी साहब ब्यूटी पार्लर से आते हैं तो फिर जलसा शुरू होता है, बैठे बैठे। क्रैशी साहब ने आके भी तकरीर शुरू करने से पहले करना है। ये कौन सा क्रैशी साहब है यार? ख़वातीन और हज़रात, ये जो मैंने इधर से टेंट लुकाई है, ये इसी साल थोड़ी थोड़ी रूनुमा हुई है। आप मेरे ज्यादातर पोस्टर ही देखें, चूंकि उस पे कॉलेज के जमाने की तस्वीर है। लो जी, अगर ये तहकीक ठीक है ना, तो अगला सदर फिर परवेज मुशर्रफ होगा, याद रखना। कैसे? ओ भाई जी 28 सीटों से तो सिर्फ अतीका ओडू ही जीत जानी है। यार वोट तो फिर भी उसका एक ही होगा ना।
ایک اس کا ووٹ اور ایک پرویز مشر, نہیں 2 ووٹوں سے تو نہیں صدر ہوتا. یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. سرکار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو سکتے ہیں آپ؟ سنجیدہ ہی ہوں یار, میں کلا بازی مار رہا ہوں. نہیں یار, میں دراصل بلوچستان کے مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بلوچ عوام کے احساس محرومی پر تو ہم اکثر اپنے شو میں ذکر کرتے رہتے ہیں, بلکہ ہمارے شو تک کی بات محدود نہیں ہے. پورے میڈیا پر آئے روز اس موضوع پر ہم مختلف ٹاک شوز کرتے ہیں اور اس کی مختلف جوتوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں. لیکن آج میں جس مسئلے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو احساس محرومی ہے یہ اب بلوچ عوام سے بڑھتا ہوا بلوچ بیوروکریسی تک چلا گیا. یعنی معاملہ ایلیٹ کلاس تک چلا گیا جناب. اور یہ ایلیٹ کلاس وہ ہے جو بلوچستان کا ڈومیسائل رکھنے والے پی ایس پی افسران پر مشتمل ہے. یعنی یہ جو سی ایس ایس کا کمپٹیشن کا امتحان دے کر ڈائریکٹ اے ایس پی بھرتی ہوتے ہیں, جو پولیس سروس میں آتے ہیں, ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب انداز میں ان کو ایک احساس محرومی میں مبتلا کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی آڑ میں. اچھا, یعنی سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے وہاں کی صوبائی حکومت سے پوچھا تھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو صوبائی حکومت نے کہا تھا جناب ہمارے پاس افسران ہی مطلوبہ تعداد میں نہیں ہے, یہاں پر کوئی افسر آنا گوارا ہی نہیں کرتا. تو سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو آرڈر کیا تھا کہ ان کے افسران پورے کیے جائیں. بالکل یہ آرڈر کیا تھا, اور بڑا خوبصورت آرڈر تھا, بڑے اخلاص کی بنیاد پر یہ آرڈر دیا گیا تھا. اس کے جواب میں یعنی وفاقی حکومت نے ایک روٹیشن پالیسی بنائی تھی جو انتہائی مضحکہ خیز ہے. روٹیشن پالیسی یہ تھی کہ پورے پاکستان سے جو پی ایس پی افسران ہیں جو بلوچستان کا ڈومیسائل رکھتے ہیں ان کو اٹھا کے واپس بلوچستان بھیج دیا گیا. بہت اچھے. یہ جو اقدام ہے یہ سی ایس ایس کی بیسک جو اسپرٹ ہے, جو اس میں وفاقیت کا عنصر ہے, جو بڑا خوبصورت ایک عنصر ہے جس پر ہم ایک بار پہلے بات بھی کر چکے, اس کی سریعن نفی ہے. یعنی یہ کتنا خوبصورت امپریشن ہوتا ہے کہ جی پنجاب کا جو افسر ہے وہ سندھ میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے, سندھ کا افسر این ڈبلیو ایف پی میں کام کر رہا ہے, این ڈبلیو ایف کا افسر جو ہے وہ بلوچستان میں کام کر رہا ہے. اس طرح وفاقیت کا جو گلدستہ ہے وہ نظر آتا ہے. اور اس کے جو روٹیشن سو کالڈ روٹیشن پالیسی ہے اس کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے افسران کو بلوچستان تک محدود کر دیا گیا ہے. یعنی آج عالم یہ ہے کہ پاکستان کے ان تینوں صوبوں میں یعنی پنجاب میں, سندھ میں اور این ڈبلیو ایف میں, خیبر پختونخوا میں ایک بھی بلوچستان کا افسر نہیں کام کر رہا پی ایس پی میں, پولیس سروس میں, وفاق میں بھی نہیں. یعنی خالی ہے. یعنی ایف آئی اے میں نہیں ہے, آئی بی میں نہیں ہے, یہ جو ہماری موٹر وے پولیس ہے اس میں نہیں ہے, ایک بھی بلوچ افسر آپ کو نظر نہیں آ رہا. یار ویسے معاف کرنا, یہ تمہاری گفتگو سن کے مجھے تو یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ بلوچستان کو ابھی سے کو علیحدہ کرنے کی مہم تو نہیں شروع کر پاتے. حاکم بدن اسی طرح کے اقدامات ہوتے ہیں نا جو احساس محرومی کو ہوا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس آگ سے کھیل رہے ہیں, پھر اس کا نتیجہ ہم بھگت لیتے ہیں. واقعی یہ تو واقعی مان سے کہ جو وفاق نے یہ جو طریقہ نکالا ہوا تھا ہر صوبے کے افسر جو ہیں وہ ایک دوسرے صوبوں میں جا کے کام کرے, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک بہت خوبصورت انداز تھا. اور اس اقدام کے ذریعے میرا خیال ہے کہ بدترین انداز میں ڈسکریمنیشن برتی گئی ہے بلوچستان کے افسران کے ساتھ کہ کسی اور صوبے کو تو یہ پالیسی نہیں دی گئی, کسی اور صوبے کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ پنجاب کے افسران جو ہے پنجاب میں خدمات انجام دیں. یہ صرف بلوچ عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے. یار وہ افسران جو بلوچستان کا ڈومیسائل لیے ہوئے ہیں وہ تو واپس جا کے تو خوش ہی ہوں گے کہ چلو اپنے گھر میں لگ گئے, اپنے رشتہ داروں میں آ گئے, مگر یہ وفاق کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, ملک کے اتحاد کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. کیا بات کر رہے ہو یار؟ میں حیران ہوں یار کہ جو لوگ اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں ان کو ان پالیسیز کے مضمرات سے بالکل آگاہی نہیں ہوتی. وہ سوچتے تک نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یار. نہیں تو یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا. اب تو وہ ماشاءاللہ سچی مچی کے وزیر اعظم بن گئے. دیکھ لو کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں. زیادتیاں صرف وفاق میں نہیں ہو رہی, صوبوں میں بھی بہت ہو رہی ہیں. میں زیادتی سے تمہیں ایک اور زیادتی سنا دوں. یہ جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ والے نہیں ہر دفعہ ٹھیکہ دیتے,
اور ہر سال گڑبڑ کرتے ہیں. ہاں یہ کتابوں کے چھپنے کا. اس دفعہ کیا چاند چڑھایا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے؟ بچوں کے ٹائٹل چھاپنے کا ٹھیکہ دینا تھا بھائی. کتابوں کے ٹائٹل؟ جی جناب کتابوں کا یاد ٹائٹل ہوتا ہے. بچوں کے ٹائٹل کہہ رہے ہو یار؟ یار بچوں کے کتابوں کے ٹائٹل کے چھپوانے کا ٹھیکہ دینا تھا. صحیح. جو ٹھیکے کا وہ جو ٹینڈر تھا نا جی وہ 18 لوگوں نے خریدا. کاغذات لے لیے یعنی اس میں انٹر ہو گئے ٹینڈر میں. جب 18 بندے آ گئے تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے چونکہ اپنے بندوں کو ٹھیکہ دینا ہی ہوتا ہے ہر دفعہ. انہوں نے کہا اتنا رش پڑ گیا کیسے کٹ کریں. لو بھائی جی انہوں نے ذرا جو پالیسیاں تھی نا اپنی شرائط تھی جو وہ اتنی سخت کر دیں کہ 6 رہ گئے باقی سارے دوڑ گئے. اب ان 6 نے جب ٹینڈر بھرا ہے غور کرو ذرا ان میں سے 4 لوگ جو ہیں انہوں نے ایک ہی مل کا کاغذ خریدا ہے یعنی وہاں دینے کے لیے پاس کرانے کے لیے ٹینڈر. ایک کوئی کوالٹی کا ایک کوئی ویٹ کا کاغذ 4 بندوں کے پاس ہے. اب بیچ میں سے جو 2 ان کے ساتھ مل ملا کر کے آ گئے ان 2 کا ٹینڈر پاس ہو گیا باقی 2 کی چھٹی. نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جن 2 پارٹیز کو ٹینڈر مل گیا ہے انہوں نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ والوں کو کیا دیا ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آیا. تمہیں نہیں آیا تو مجھے بھی نہیں آیا. وہ کیا دیا ہوگا یار؟ تم چوچے تمہیں موت پڑتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ٹافیاں ٹکیاں ہوگی. مجھ سے نہیں کہا جاتا ہے ٹافیاں ٹکیاں یار. ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں. عزیز صاحب بات آپ کر رہے تھے ٹافیاں ٹکیاں پہ. یار کتنی سیریس بات ہو رہی تھی. دیکھو یہ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹینڈر ہے ہر دفعہ جو اس طرح مل جاتا ہے کسی نہ کسی کو ایمان سے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے نا اس میں وائلیشن کا گورنمنٹ کو اس دفعہ چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے آرڈر کرے اس کی تفتیش ہو انویسٹیگیشن ہو اور سارے کریں نیب بھی کریں اینٹی کرپشن بھی کریں اور ایف آئی والے بھی کریں. پنجاب حکومت کرے یار. بلیم تو پنجاب حکومت پہ آتا ہے. پنجاب حکومت کا ادارہ ہے یہ. پنجاب حکومت کو یہ بھی پھر چاہیے کہ صرف چیئرمین ہی نا ہمیں ادھر ادھر کر کے تو تسلی لوگوں کو دیکھ دیا کرے. ان کی انویسٹیگیشن کرے ادھر ہی سارے بندوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کہ بھائی جی دسو تو صحیح ہے رہا یہ جو 4 بندے ایک ہی کوالٹی کا لے کے آئے ہیں پیپر ہے آپ نے بیچ میں سے 2 کو دیا باقی 2 کو ہٹا دیا. اور شرائط جو ہے جو پچھلے سال تھی اس سے آپ نے اس دفعہ تبدیل کیوں کی ہے؟ کیا اس میں نقص کیا تھا ذرا پتا تو کرائیں نا. بالکل. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب جب جانے لگے تو ان کو بلایا جائے. بات سمجھ ذرا چیئرمین صاحب یہ بتائیں ذرا کہ سویرے آپ نے جس دن ٹینڈر کھولا ہے 11 بجے رات کو 11 بجے آپ نے ورک آرڈر دے دیا ہے. حالانکہ اس میں کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے ٹائم ہونا چاہیے. کیا اتنی کون سی پسوڑی پڑی ہوئی تھی یا کون سی ایسی تگڑی سفارش آ گئی تھی یا کون سی اتنی وڈی ٹافی ٹکی آ گئی تھی کہ سویرے 11 بجے ٹینڈر کھول کے شام کو 11 بجے اسی دن آپ ورک آرڈر بھی دے رہے ہیں؟ یار فرض شناسی کی تم قدر کرو. انہوں نے اسی دن یعنی اتنی سرعت کے ساتھ کام کیا ہے. اس پہ میں صرف آپ کو ایک ہی داد دوں گا. انڈیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب آج حسب ڈاک میں پہلی میل جو ہے ہمیں بھاولپور سے لکھ رہے ہیں منور علی. لکھتے ہیں عزیزی انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام منور صاحب. جب آپ چڑیا گھر جاتے ہیں تو آپ شیر بندر اور ریچھ سے مل کے آ جاتے ہیں. کیا باقی جانوروں سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے یا کسی کے پیسے دینے ہیں؟ عزیز صاحب کسی دن ایسا نہ ہو سب کے سب آپ کو پکڑ لیں پھر کیا کریں گے؟ نہیں منور صاحب ایسی کوئی بات نہیں. باقی جانوروں کو بھی میں ملتا ہوں مگر جناب جن کو میں مل ہی نہیں سکتا ان کو کیا ملوں؟ مثلا زرافے کے بندہ کیا منہ متھے لگے. اس کا منہ متھا ہی اتنا اونچا ہوتا ہے. اس کو بندہ ملنے کے لیے یا تو ساتھ موڈے پہ پوڑی رکھ کے جائے یا چڑیا گھر کی دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے اس سے چند باتیں کر کے واپس آ جائے. یا پھر بندہ چلاکی کرے کہ زرافے کو کہے پائی جی تہاڈی چوانی نے پئی جی تو تھلے چکن آوے تو بندہ فٹافٹ تے کان چ کہے السلام علیکم کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے او کیا حال ہے. اور اگر وہ اپنے پاؤں سے اٹھا لے یار پاؤں سے کبھی کو اٹھاتا ہے وہ زرافہ ہے یا مداری ہے؟ وہ منہ سے اٹھاتا ہے اس کا منہ ہی چوانی پکڑنے والا ہے. ویسے یار زرافہ بھی خوب جانور ہوتا ہے. جسم پیچھے ہاتھی جتنا ہوتا ہے منہ اس کا ریلوے کے چوہے جیسا ہوتا ہے. مور بھی ہے آگے اس کی طرف میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہ اکثر ڈانس کرتا رہتا ہے
اور میں ہمیشہ ڈانس کی سخت مخالفت کرتا ہوں. دریائی گھوڑے والی بات بھی بتاؤ نا, اس سے کیوں نہیں ملتے؟ اس کی طرف ایک دفعہ گیا تھا, اس نے بدتمیزی کی, میں نے جانا چھوڑ دی. یہی تو بتاؤ نا, کیا بدتمیزی کی؟ نامراد پانی میں سے منہ نکال کے کہتا ہے یہ اور میرا منہ وڈا, میں تو چلو پانی چ لکا کے زندگی گزارن ڈے ہاں, اور نامرادہ تو ایڈا منہ لے کے سرے عام ہی پھری جانا ہے. پھر اندر چلا گیا. میں اس کی بےزتی کرنا چاہتا تھا, وہ نامراد کر کے اندر چلا گیا, باہر ہی نہیں آیا, مڑ کے باہر نکل آیا. میں نے کہا اوکے. اس لیے جناب میں سب جانوروں سے ملنا چاہتا ہوں. جانور کو جانور ملے, کر لمبے ہاتھ, ایسی کوئی بات نہیں, مگر جو جانور مجھے نیڑے پڑتے ہیں میں پھر انہی کو مل کے آ جاتا ہوں. اچھا جی, اگلا خطہ ہے پشاور سے جواد افضل لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی صاحب, ہم آپ کے مرشد پاک کو بہت مس کرتے ہیں. ہائے ہائے, میں سچ کے جاؤں اپنے مرشد کے, لوگ مس کریں گے میرے مرشد. اسی وجہ سے مس کرتے ہیں. خط تو سنو. ان کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی دھمال کی وجہ سے. اب وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. آپ کوئی ایسا مرشد رکھ لیں جو خبروں میں رہے اور ہم آپ کی دھمال دیکھتے رہیں. اللہ معاف کرے, مرشد رکھ لیں. یہ مرشد رکھنا ہے یا ٹیوشن کے لیے ٹیوٹر رکھنا ہے؟ مرشد رکھتے نہیں ہے. مرشد کے کیا ہوتا ہے اپنا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مرشد کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دائرہ ارادت میں شامل ہو جاتے ہیں. دائرہ ارادت میں, دائرہ ارادت میں شامل ہو جاتے ہیں. سیدھی سیدھی کو بات کرو, تابعدار ہو جاتے ہیں. بات سنو, اگر خبروں میں ان رہنا ہی مرشد کا معیار ہے تو تم میرا کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے؟ بہت ویسے فضول بات کر رہے ہو, فضول. خط پڑھ دو, یہ تو چاہتا ہے کہ ہر ہفتے میں نئی لڑائی لڑ رہا ہوں. قلب عباس سکر سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی صاحب, آپ کو جنید صاحب کی ایک نایاب تصویر بھیج رہا ہوں. ایک بار بغیر میک اپ کے بازار میں پھر رہے تھے, میں نے تصویر کھینچ لی, وہی آپ کو بھیج رہا ہوں. باقی میک اپ انڈسٹری نے بہت ترقی کر لی ہے. تصویر دکھاؤ. تصویر یہ دیکھیں. ہائے 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 ہائے. اچھا تم ایک بات نوٹ کرو, بال میرے کالے ہی ہیں. نہیں مگر یہ جو متھا ہے, یہ تو یار کلف والا کرتا بنا ہوا ہے. اتنے واٹ ڈال دیے یار, اتنا سوبر بڑھاپا پینٹ کیا اس نے. نہیں واقعی بڑا سوبر بڑھاپا ہے. اس طرح کے سوبر بابے کالی اینک لگا کے چھوٹا ٹول پکڑ کے چوہے مار گولی بیچ رہے ہوتے. جل گئے اور زیادہ ڈھولکی بجاتے ہیں, بات ایک قدی کرتے ہیں. گولی مار چوہا, نہیں وہ یہی کہتا ہے, گولی مار چوہا, گولی مار چوہا. ایمانداری سے بتاؤ, تم نے کبھی اس طرح چوہے مار گولیاں بکتی ہوئی دیکھی ہیں؟ زبردستی کا لاٹر لے رہا ہے. امان سے مجھ سے قسم اٹھوا لو, گجرالے میں نے ایسا بندہ دیکھا ہوا, انتہائی سوبر آدمی, کالی اینک لگا کے چھوٹی ٹول کی تیلے کے ساتھ بجاتا تھا. چشمے والے چوک میں نے خود اسے پھرتے ہوئے دیکھا. گولی مار چوہا. مزہ لے رہا ہے اسی کام کا. اچھا جی, ملک تنویر لاہور سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید صاحب اور عزیز صاحب, پچھلے کچھ عرصے میں میری فیملی کے 5 لوگ 1 ویلر سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. خدا کے واسطے اس خوفناک لعنت پہ بھی خادم اعلیٰ کی توجہ کروائیں, پورا لاہور اس سے عدم تحفظ کا شکار ہے. ویسے بھائی جی میں معافی چاہتا ہوں, اللہ پاک آپ کے اس عزیز کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور باقیوں کو بھی عقل دے. مجھے یہ بتائیں, خادم اللہ کیا کرے اس میں؟ کو بندہ ویل چکے تو ویل کے ساتھ لٹک جائے وہ. یار یہ سیدھی بات ہے, ہر سال ہم کلپتے ہیں. خدا کے واسطے ہر بچوں کو, اپنے بچوں کو, سارے ہمارے اپنے بچے ہیں, سب کو کہتے ہیں کہ 1 ویلنگ انتہائی خطرناک اور بے وقوفوں والی بات ہے اور قابل نفرت فعل ہے. جب تک ہم میڈیا کے لوگ اس فعل کو قابل نفرت نہیں نہ بنا دیتے نوجوانوں کے لیے, اس وقت تک یہ نوجوان باز آنے والے نہیں ہیں. اتنی کوششیں کر چکے, کس انداز میں بات نہیں کر چکے, ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا ان لوگوں کے رویے میں. کچھ اس سے حاصل ہوتا ہو نا, چلو کچھ کاپی حاصل ہوتا ہو, وہ بھی نہیں.
اتنی سخت بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے. ایک بچے نے وہ اسکوٹر اٹھایا ہوتا ہے, پاس سے گزرنے والے جو 44 بندے گاڑیوں موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ دل میں گالیاں نکال رہے ہوتے بس پھر اسی میرا خیال یہ کسر ہی باقی رہے گی کہ دل میں گالیاں دینے کی بجائے اونچی آواز میں گالیاں دیں. ہائے ہائے سمجھتے نہیں بچے, پتہ نہیں کیا کرتے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوبصورت شعر انسان کی سوچ کے زاویے بدل دیتے ہیں. ایسی خوبصورت شاعری پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جیم سین دھڑکن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوازش, تسلیمات. بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا, وگرنہ لوگ تو منہ پر ہی برملا کہہ دیتے ہیں جا یار ساڈا ٹائم نہ ضائع کر. ایسے قدر ناشناس لوگ ہیں کہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے ہیں. ان کی اس حرکت کو دیکھ کے جی تو چاہتا ہے کہ ان کی ناک میں بھی روئی ٹھوس دوں, مگر پھر ڈر لگتا ہے بے عزتی ہوئی ہے کہیں پینٹی بھی نہ پڑے. اچھا یہ بتائیں آج کل آپ کی شاعری کیسے چل رہی ہے؟ ویسی ہی چل رہی ہے جیسی موجودہ حکومت چل رہی ہے. ہمیں بھی ہر مشاعرے میں گالیاں پڑ رہی ہیں, انہیں بھی ہر پالیسی پہ داد مل رہی ہے. داد مل رہی ہے. ہم بھی بے مزہ نہیں ہوتے, وہ بھی بے مزہ نہیں ہوتے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں بالمشافے داد ملتی ہے, انہیں داد دینے کے لیے لوگ ایس ایم ایس کا سہارا لیتے ہیں. ہمیں بھی لوگ پہلے مصرے پہ ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں گو دھڑکن گو. حکومت سے بھی عوام کی محبت کے اظہار کا یہی عالم ہے. ہم بھی قرضے پہ پل رہے ہیں, وہ بھی قرضے پہ چل رہے ہیں. یعنی شاعری حسب حال ہو رہی ہے, بس موقع ملے صحیح. جیسے یہ دیکھیے کہ سوچ کے ایک نئے جزیرے پہ اترنے لگا ہوں اور ایک خیال تازہ فلوٹ کرنے لگا ہوں. ملاحظہ ہو ذرا, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے منگاؤ چائے تو بسکٹ بھی نال آتا ہے. تمہیں بھی کیوں نہیں ایسا خیال آتا ہے؟ چائے کا موڈ ہے, ابھی منگواتے ہیں جناب. صرف چائے نہیں, ساتھ بسکٹ بھی. بسکٹ نہیں, بسکٹ نہیں جی, بسکٹ. جیسا مزہ بسکٹ میں ہے وہ کٹ میں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ کٹ کٹ بسکٹ منہ وچ پانی ہے. بسکٹ کا ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کہ پہلے 2-3 سال ہم نے اپنا تخلص بسکٹ رکھا. جیم سین بسکٹ. جی ہاں. تو پھر آپ نے بدل کیوں دیا اپنا تخلص؟ جی وہ کیا ہے کہ ایک مشاعرے کے دوران چند منچلوں نے ہمیں بازو اور ٹانگوں سے اٹھا کر چائے کی دیگ میں ڈبونے کی کوشش کی. کھولتی ہوئی چائے کی گرمائش محسوس کرتے ہوئے ہماری دھڑکن تیز ہو گئی. ہم نے فوراً باری تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار. سر بسجود ہو کے دعا کی؟ بھائی سر بسجود کہاں ہوتے, نیچے تو چائے کی دیگ تھی. آپ میرا خیال ہے ویژولائز نہیں کر پا رہے. اچھا بھائی ان منچلوں نے ہمیں ڈولی ڈنڈا کیا ہوا تھا اور چائے کے سب سے بڑے بلبلے کے ساتھ بار بار ہماری پیشانی ٹکرا رہی تھی. میرا خیال ہے کہ نہیں سمجھ پائے آپ. نہیں. آپ نے کبھی یخنی بیچنے والے کا ٹھیلا دیکھا ہے؟ جی جی. اس کے یخنی والے پتیلے کے اوپر جو پھانسی گھاٹ پہ مرغا لٹکا ہوتا ہے, وہ حالت تھی ہماری. ہم وہاں دعا کر رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ آج اگر بچا لے تو ہم اپنا تخلص دھڑکن رکھ لیں. اچھا. بس وہیں سے موجزانہ طور پر بچ جانے کے بعد ہم نے اپنا تخلص دھڑکن چن لیا. یہ تو بالکل درست فرما رہے ہیں کہ عوام میں اب شاعری کی کوئی قدر نہیں رہی. عوام میں نہیں, گھر میں بھی نہیں, بلکہ یوں کہیے کہ اس عزت افزائی کی ابتدا گھر سے ہی ہوتی ہے. اہلیہ کے ہاتھوں. ظاہر ہے شادی سے پہلے تو چلو دوست احباب برداشت کر لیتے ہیں, مگر جب شادی ہوتی ہے, بلکہ شادی کی بات شروع ہوتی ہے, بلکہ یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ جب رشتے کی بات شروع ہوتی ہے, اچھا, وہی سے اس بے عزتی کا آغاز ہو جاتا ہے. جب لڑکی کا باپ یہ بے سرا سا سوال داغتا ہے کہ منڈا کردہ کی یہ,
تو ایک طویل توقف کے بعد لڑکے والے کیمپ کی طرف سے ایک دور کے رشتہ دار کی آواز قریب سے آتی ہے، شاعری کردہ جے۔ اور اس پہ دوسرا سوال، او تے ٹھیک ہے مگر کردہ کی ہے؟ پھر ادھر سے یہ جواب ملنا کہ شاعری کردہ جے۔ بس جنید میاں اسی لمحہ نامہربان سے شاعر کی عزت افزائی کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ بس پھر اس سلسلے کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے قدرت کی طرف سے ایک اہلکار اہلیہ کی شکل میں متعین کر دیا جاتا ہے۔ واقعی ایسی خوفناک صورتحال ہے؟ ایسی ویسی یقین مانیے جنید صاحب، ہمیشہ آپ کی بابی کلام سنتے ہی بد کلامی شروع کر دیتی ہے۔ بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھاگوان تازہ آمد ہوئی ہے، کہتی ہے موے آمد کو چھوڑ آمدن کی بات کر، اور کچھ تازہ ہی لانا ہے تو سبزی لا، گوشت لا۔ اس کو کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، تازہ کلام اٹھا لاتا ہے۔ اچھا درگی صاحب یہ بتائیں، آپ نے کبھی کسی اور کی زمین میں بھی شاعری کی ہے؟ جی اکثر۔ اچھا، ہمارے آشیانے کے ساتھ ہی ہماری بڑی سالی محترمہ کا 10 مرلے کا پلاٹ خالی ہے، ہم زیادہ تر شاعری اسی زمین میں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس جب بھی تازہ آمد ہوتی ہے اور ہم اس کی اطلاع اہلیہ محترمہ کو دیتے ہیں تو وہ محبت اور احترام کے ساتھ ہمیں گھسیٹتے ہوئے باہر کے دروازے میں لے جاتی ہے اور ہماری کمریا کے اوپر اپنی پہیاں رکھ کر بھرپور جذبات کے ساتھ ہمیں رخصت کر دیتی ہے۔ اور پیچھے سے ٹھا کی آواز آتی ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں، ہماری وہ سالی محترمہ کا پلاٹ ہوتا ہے اور وہاں پھرنے والی چند بلیاں ہوتی۔ یقین مانیے کہ ہمارے ہر تازہ شعر پر ہماری وہ سسرالی بلیاں داد بھری نظروں سے ہمیں کہتی ہیں، ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔